बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज हम मौजूद हैं मेहरुमा रेस्टोरेंट में। यहाँ तेहरान में एक रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी और इंडियन खानों का। हमें मुलाकात हुई है, शर्फ़ हुआ है मिलने का। क़िबला अल्लामा क़ल्ब जवाद साहब से, मिल्लत तशय्युअ के कायद हैं हिंदुस्तान के अंदर। और आज मैंने टाइम मांगा और मैंने कहा क़िबला हमें भी टाइम दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे इन्होंने शिरकत की है। पूरे जितनी भी तदफ़ीन की जितनी भी चीज़ें रहीं उनमें ये थे यहाँ पे। और ज़ाहिर है इनका ऐसा है कि पूरे इंडिया में इनको सुना जाता है और दीगर ममालिक में भी इनको सुना जाता है। तो अल्लामा साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मैं शुरुआत इस चीज़ से करना चाहूँगा, इस सवाल से करना चाहूँगा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई के हवाले से अगर आप शुरुआत में उनके मैसेज के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं यूँ अर्ज़ करूँगा कि इस रेस्टोरेंट में आके मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब ये देखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानी झंडे बराबर लगे हुए हैं। जी। तो हम तो समझते हैं कि बेहतरीन इत्तेहाद का मरकज़ है ये रेस्टोरेंट, नहीं है बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की यूनिटी का एक मरकज़ है यहाँ पर, कि जहाँ दोनों झंडे बराबर लगे हुए हैं और ईरान का झंडा भी साथ साथ लगा हुआ है। जी। तो वो ये देख के बहुत अच्छा लगा हमें। और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ के सिलसिले में, तो मैंने यहाँ ईरान में तालीम हासिल की, तकरीबन 12-13 बरस मैं यहाँ रहा हूँ। खूब में मैंने तालीम हासिल की है और बेहतरीन यहाँ का माहौल रहा है बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा है। 13 साल यहाँ के गुज़रे, मेरे बहुत अच्छे गुज़रे यहाँ पर, बेहतरीन। और यहाँ पर हमारा सब इस्लामी माहौल, यहाँ पर हिजाब और कहीं भी आने जाने में कोई तकल्लुफ़ नहीं। और सबसे ज़्यादा हम तो समझते हैं पुरअमन मुल्क अगर कोई है पब्लिक के लिए, तो वो मैं समझता हूँ ईरान है, कि जहाँ अगर रात में 2 बजे भी अगर कोई खातून ज़ेवर से लदी अगर जा रही हो तो बिला ख़तर फिर और बिला खटके हो जाएगी। तो कोई ख़तरा नहीं होगा कि उससे कोई ज़ेवर छीन लेगा या उसको परेशान कर देगा। के लिए मैं तो समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन जगह ये ईरान यहाँ के ऊपर है। और ज़ाहिर है कि ये यहाँ के जो अभी जिनका शहादत हुई है, जो रहबर इन्क़िलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा इमाम ख़ामनेई रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी शख्सियत, ज़ाहिर मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं उनकी शख्सियत की थोड़ी सी भी तारीफ़ कर सकूँ। बेहतरीन इस्लाम का पैकर, वो बेहतरीन मोहम्मद इस्लाम की तालीमात का बेहतरीन नमूना अगर कोई ज़माने में था तो यही आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामनेई रहमतुल्लाह अलैह, कि जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि किस तरह से तालीमों से टक्कर ली जाती है, किस तरह से मज़लूमों की हिमायत की जाती है। सिर्फ ईरान के मज़लूमों के हामी नहीं थे, बल्कि तमाम दुनिया के मज़लूमों के हामी रहे, क्योंकि मौला कायनात का इरशाद भी है, खुद रसूलुल्लाह का इरशाद भी है, और तमाम लोगों के इरशादात हैं कि हर मज़लूम की हिमायत करो, चाहे वो तुम्हारे फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो या किसी गैर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, मुसलमान हो चाहे ना हो, तुमको मज़लूम की हिमायत करना है। और ज़ालिम अगर तुम्हारा भाई भी हो तो तुमको उसकी मुखालिफत करना है। ये इस्लाम का पैगाम, ये हमारे इब्न मासूम का पैगाम, जिसके ऊपर पूरा भरपूर उसको अमल करके आपने अपनी ज़िंदगी में दिखा दिया। एक स्लोगन मैं चाहता हूँ, मैंने अभी तक ये बात नहीं कहीं यहाँ पर करना चाहता हूँ आपके लिए। एक स्लोगन, बहुत पुराना स्लोगन है कि लिव लाइक अली और डाई लाइक हुसैन। हम बरसों से सुनते चले आ रहे हैं, बल्कि हमारे बाप दादा के ज़माने से ये स्लोगन है, ये शियार है, और ये ऐलान किया जाता है कि अली जैसी ज़िंदगी गुजारो और हुसैन जैसी मौत इख्तियार करो। और ये आयतुल्लाह ख़ामनेई जो का नाम अली है और ये हुसैनी, अली हुसैनी, अली ख़ामनेई हुसैनी। तो मैं तो समझता हूँ कि इसको भरपूर तरीक़े से जिससे अपने अमल करके दिखाया कि अली जैसी ज़िंदगी, मौला अली जैसी ज़िंदगी भी गुजारी है और मौला हुसैन जैसी शहादत भी उन्होंने अख्तियार की है। हम तो समझते हैं कि जो स्लोगन खाली स्लोगन था, इन्हीं ने अपनी ज़िंदगी में अमल करके दुनिया को दिखा दिया, लिव लाइक अली डाई लाइक हुसैन। बेशक, इससे इससे बेहतर हम समझते हैं आपको अभी तक कोई नमूना इस ज़माने में नहीं मिला है कि जो इस स्लोगन का बेहतरीन नमूना हो। तो और आप देखें कि किस तरह से मौला अली की ज़िंदगी आप देख रहे हैं, बिल्कुल सादगी से। हुकूमत थी उनके पास, मगर सूखी रोटी खाते थे, जो आम तौर से आवाम की ग़िज़ा थी उस ज़माने के, वही ग़िज़ा उनकी भी थी। यही आपकी सीरत भी रही है आयतुल्लाह ख़ामनेई रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी सीरत यही रही कि जो आवाम की ग़िज़ा होती थी ईरान की पब्लिक, वही ग़िज़ा उनकी भी रही है। और उसी तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह से मौला अली हुकूमत के ज़माने में ज़िंदगी गुजारते थे। इसी तरह से जो चंद जुमले उनके जो यादें, जब उस ट्रम्प ने ऐलान किया था
کہ میں قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا ان کو، مجھے معلوم ہے کہاں چھپے ہوئے ہیں، مجھے معلوم کہ اس بنکر میں چھپے ہوئے ہیں. یہ سب جھوٹ تھا، ٹوٹل جھوٹ، مکاری، دغا بازی، کرا کچھ نہیں تھا. اس وقت انہوں نے جو تقریر کی تو اس میں چند جملے یہی کہتے کہ میں جس میں ناقصی دارم جان ناچیزی دارم، وہ اور تمام چیزیں میرے پاس جو کچھ بھی ہیں وہ سب انقلاب کے لیے اور اسلام کے لیے میں فدا کرنے پر وہ تیار ہوں. اور وہی کر کے دکھا دیا انہوں نے. ہم لوگ تو زبانی کہا کرتے ہیں کہ ہم نہ ہوتے، ہم اگر امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو ہم اپنی جان قربان کرتے تھے، ہمارا زبانی دعویٰ. لیکن انہیں نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح سے امام حسین کی راہ میں، اسلام کی راہ میں، انقلاب اسلامی اور دنیا میں امن و شانتی کے لیے کس طرح سے اپنی جان قربان کی جاتی ہے. وہ دنیا میں بہترین نمونہ بن کے انہوں نے دکھا دیا. یہی وجہ ہے کہ آج ایرانی، اس سے پہلے بھی کہ کچھ مخالف تھے پہلے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانے میں ابھی کچھ پہلے یہاں آگے مسجدیں جلائی جا رہی تھیں اور امام باڑے جلائے جا رہے تھے سب کچھ، لیکن ان کی شہادت کے بعد سب کے سب سر جھک گئے. یونائٹ کر دیا، متحد کر دیا. ہاں، سب کو متحد کر دیا، سب سر جھک گئے، سب کے سر کے سامنے جھک گئے کہ ہاں واقعی یہ آدمی جو تھا بہادر تھا، سچا آدمی تھا، اور واقعی مسلمانوں کا ہمدرد، واقعی ایران کا بہترین ہمدرد، جس نے اپنی جان قربان کر دی ایران کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے جان قربان کر دی، اپنے بچوں کی جان قربان کر دی. تو بہترین ایک نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف ایران متحد ہوا ہے، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جتنے دنیا کے مسلمان سب متحد ہوئے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں 95% جو شیعہ سنی اختلاف تھا دنیا میں وہ ختم ہوا ہے. جی. آپ کی شہادت کے بعد ختم ہوا ہے. جی. تو اس سے بہترین ایک پیغام جو ہے وہ دنیا کو گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ظالم نے ایک بڑی بھول کی ہے، چاہے وہ آج سے 1400 سال پہلا والا یزید ہو یا آج کے یزید ہو. ان کو نہیں معلوم کہ شہادت کیا چیز ہے، ان کو نہیں معلوم کہ شہید کیا چیز ہے، ان کو نہیں معلوم کہ شہید کے خون کا اثر کیا ہوتا ہے. یہی بھیانک غلطی یزید سے ہوئی کہ اس نے امام حسین کو شہید کر کے اس نے سوچا تھا کہ دین ختم کر دیں گے، ہم اسلام ختم کر دیں گے، شریعت کو ختم کر دیں گے. الٹا ہو گیا، بالکل برعکس ہو گیا. دین کو حیات مل گئی، شریعت کو مضبوطی مل گئی، اور جو ہے اسلام جو ہے وہ اور قوی ہو گیا اور زندہ ہو گیا. تو بالکل برعکس. اور وہی نتیجہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتنیاہو نے، ٹرمپ نے، اور اس کے جیسے بہت سے یزید ملے ہوئے تھے اس کے ساتھ. کچھ ہمارے ملک کے بھی 2-4 تھے جو شامل تھے کہ ان کو اگر ختم کر دیا جائے گا، ان کو شہید کر دیا جائے گا تو ایران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ایران کی جو پاور ختم ہو جائے گی، سرنڈر کر دیں گے ایرانی سب کے سب، اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب اپنے اسلحہ زمین پر ڈال دیں گے اور ہمارے ایران پر قبضہ ہوگا. یہ سارے وینزویلا میں ہم نے قبضہ کر لیا، وہاں کو اغوا کر لیا، وہاں کے صدر کو، پورا ملک قبضے میں امریکا کے آ گیا. یہی غلط فہمی اس نے ایران کے سلسلے میں تھی، مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ شہید کے خون کی تاثیر کیا ہوتی. جی. نہیں پتا. 1400 سال پہلے جو یزید تھا اس کو بھی جاہل تھا، وہ بھی یہ بھی نہیں جہالت کا ثبوت دیا. شہید ہونے کے بعد اب جو اس کا اثر ہوا تو سمجھ لیجیے بالکل کایا پلٹ ہو گئی. جو مخالف تھے ان کی بھی سر جھک گئے، جو مخالف تھے وہ بھی آگے سر کہا نہیں واقعی یہ ہمارے رہبر، یہ ہمارے لیڈر تھے. اور پوری دنیا میں شیعہ سنی اختلاف ختم ہوا. تو جو بکے ہوئے لوگ ہیں وہ تو ہمیشہ رہیں گے بکے ہوئے. جو عرب کے حکمراں ہیں وہ تو غلام حکمراں ہیں، ان کو حکمراں کہنے نہیں چاہیے. ہمارے کیا ہندوستان میں ایک صحافی نے کہا کہ فلاں بادشاہ، اب دیکھیں بادشاہ کہہ رہے ہو، بادشاہ کی بادشاہ کی توہین کو کہو فلاں غلام، یہ کہو فلاں سلیو. کیونکہ سب کے سب سلیوز ہیں. یہ جتنے بھی اس وقت زیادہ تر خاص طور سے عرب حکمران، جو خاص طور سے عرب حکمران، سب کے سب سلیوز ہیں. کوئی امریکہ کا سلیوز ہے تو کوئی برطانیہ ہے کہ کوئی فرانس کا، کوئی اسرائیل کا سلیو ہے. یہ سب سلیوز ہیں. ان کی کوئی اپنی، یہ ایک گلاس پانی بھی پیتے ہیں تو اپنے آقا سے اجازت لے کر پیتے ہیں کہ آپ کی اجازت ہے پانی پیے. تو یہ سلیوز ہے. تو ایک تنہا ایران جو ہے وہ جو ہے انقلاب کا علم بلند کیے ہوئے اور سپر پاور کے خلاف جو ہے وہ کوئی اپنے جو ہے پورا سینہ سپر ہے بالکل. اور یاد رکھیے کہ اگر مسلمان سن لیں، مسلمان حکمران سن لیں، حکمران کیا سنیں گے؟ مسلمان عوام سن لیں. اگر خدا نخواستہ ایران کی اگر حکومت ختم ہو جاتی تو گریٹر اسرائیل بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. گریٹر اسرائیل بننے سے کوئی نہیں روک، کسی مسلمان ملک میں طاقت نہیں ہے جو گریٹر اسرائیل بننے سے روک دے. صرف اور صرف ایران کی وجہ سے گریٹر اسرائیل نہیں بن پا رہا ہے. یہ سب سے زیادہ اسرائیل جو دشمن ہے وہ ایران کا دشمن ہے. سب کے سب جو ہے ان کو عیاشی چاہیے، عرب حکمرانوں عیاشی چاہیے. ان کا اگر واقعی حقیقت یہی ہے، چاہے ہو سکتا ہے کوئی کسی کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کو ملکوں میں اگر ان کے جو ہے بہن ہیں ان میں عیاشی کا ان کو موقع فل دے دیا جائے
کہا جائے تم عیاشی کرتے رہو ملکوں میں اپنے ملک کے محلوں میں, اور تم مکہ دے دو ہمیں, مدینہ دے دو, یہ دے دو وہ دو, سب دے دیں گے, سب قربان کر دیں گے, صرف محلوں پر عیاشی کی اجازت مل جائے گی. یہ سب چیزیں دے دیں گے, سب کو قربان کر دیں گے, کیونکہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہے. یہ حقیقت میں کوئی اسرائیل کا ہم نے عرض کیا کہ کوئی کہے گا غلام کو کہیں, تو یہ غلام لوگ ہیں جو آقا چاہتا ہے وہی اس فرما نہیں کرتے ہیں. تو صرف اور صرف اس وقت جو گریٹر اسرائیل نہیں بن پا رہا ہے وہ صرف ایک ہی صد ہے, اور اس صد کا نام ہے, اس باندھ کا نام ہے ایران اور مملکت اسلامی ایران, اور یہاں کے جو حکمران اور یہاں کے جو عوام ہیں, بہت بڑی طاقت. اس میں جب تک عوام ساتھ نہ ہو تو لیڈر کچھ نہیں کر سکتا, اکیلا لیڈر کچھ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب بھرپور طریقے سے ہر قربانی میں یہاں کے عوام نے شرکت کی ہے, اور آج اسی عوام کی طاقت کی وجہ سے ایران کو بھی طاقت ہے. آج امریکہ جیسا ملک بھی حملہ کرتے اس لیے ڈر رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ پبلک ساتھ ہے, بار بار وہ بھیک مانگ رہا ہے, بغاوت کر دو, بغاوت کر دو. ایک بچہ بھی گھر سے نہیں نکل رہا ہے. اس کے اعلان پہ نیتنیاہو بھی اعلان کر رہا ہے, ارے دیکھو فلاں تاریخ جب یہاں پر انقلاب کی سالگرہ منائی جا رہی تھی, کیا سالگرہ اس طرح سے مناؤ سب گھر سے نکل کر اور حکومت کو الٹ دو تختہ. ایک بچہ بھی اس کے اعلان پر نہیں نکلا. صحیح بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب یہاں کے اسلامی حکومت کے ساتھی ہیں. اور آخری جملہ یوز کر دوں کہ جو 2 کروڑ لوگ جو تجہیز میں اور جنازے میں شریک ہوئے اور میت میں شریک ہوئے, آیت اللہ عظمیٰ امام خامنئی کی جو جنازہ تھا, یہ 2 کروڑ, یہ اتنا مجمع نہیں تھا بلکہ یہ ریفرینڈم تھا. اچھا, یہ ریفرینڈم تھا جس سے پورے ایران کے عوام نے ثابت کر دیا کہ حکومت اسلامی کے ساتھ ہے, اسلام کے ساتھ ہے, اور امریکہ کے مخالف ہے, اسرائیل کے مخالف. اس لیے آپ دیکھیں جہاں پر تصویر لگی ہوئی تھی, پورا مجمع جب گزر رہا تھا تو کوئی جوتا مار رہا تھا, کوئی چپل مار رہا تھا اس کے منہ کے اوپر, کوئی ڈھیلا مار رہا تھا, ذلیل کر رہا تھا. جس کے ہاتھ میں جو جاتی ہے اس کے منہ پر پھینک رہا تھا. تو منحوس اور ذلیل یہاں پر کہاں موجود ہو, جہاں تو کوئی پاگل خانے میں ہونا چاہیے, یہاں کا کوئی شک نہیں رہا دنیا میں. دنیا کی اب تو مغرب بھی یہی کہہ رہی ہے, پاگل ہے, بالکل پاگل ہے. تو امریکہ سے دکھا اس کی پاگل خانہ ہے, اس کو صدر سے ہٹا کر پتہ نہیں کن پاگلوں نے ووٹ دے کر اس پاگل کو صدر بنا دیا. لہٰذا اس کا آج سے جگہ ٹھکانا اس کا پاگل خانہ وہیں بہت ہونا چاہیے. وہ صدر امریکہ بننے کا لائق ہرگز نہیں. تو آغا آپ کو لگتا ہے دنیا بدل گئی ہے پورے طریقے سے؟ بالکل, دنیا تو بدل گئی, سمجھ گئی دنیا. لیکن جو بکے ہوئے حکمراں ہیں, جو غلام حکمراں ہیں, ان کو جب تک پبلک سزا نہیں دے گی, عوام سزا نہیں دے گی, وہ اسی طرح سے غداریاں کرتے. اسلام کے غدار ہیں یہ عرب حکمراں, اسلام کے غدار ہیں, اپنے ملک کے غدار ہیں, اپنے عوام کے غدار ہیں. ان کو حکومتوں سے ہٹنا ضروری ہے. ان کو ہٹا کر جو صحیح مسلمان لوگ ہیں ان کو حکومت میں لایا جائے, تبھی انشاءاللہ یہ تمام مسلمان جو ہیں وہ متحد ہو کر اس وقت پہ اسرائیل اور امریکہ کا صحیح معنی مقابلہ کرتے. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو خلاف ہیں, اسرائیل کے خلاف جنگ بھی کی انہوں نے پہلے, عربوں نے. نہیں جنگی, 6 دن جنگ ہوئی تھی, 6 دن میں ہار گئے تھے, سرنڈر کر دیا تھا. 6 دن میں سرنڈر کیا تھا. آپ دیکھیے, اس لیے اٹھا کے دیکھیے, 5 ملکوں نے ایک ساتھ جنگ کی تھی اور 6 دن میں سرنڈر کر دیا تھا. اور یہ 40 دن تک اکیلا لڑتا رہا. جس نے جنگ کی اس کو امریکہ اور اسرائیل نے بس. ہاں, اور یہ کہ وہ تو خالی اسرائیل سے جنگ ہوئی تھی, اسی دن امریکہ سے جنگ لڑی ہے. 40 دن تک امریکہ سے جنگ لڑی, اسرائیل سے جنگ لڑی. بڑی قربانیاں, نہیں کہ قربانیاں نہیں دی, بڑی قربانیاں دی. یہاں آپ دیکھیے کتنی عمارتیں ہیں, پبلک کے پلیسز پر انہوں نے حملے کیے ہیں, یونیورسٹیز اڑا دی ہیں, کالجز اڑا دیے ہیں, 1000 سے زیادہ اسکولوں میں بمباری کی ہے. کیا مطلب آپ کا, آپ اسکولوں کو بمباری کریں؟ اس کا مطلب یہ جیسے کہ آیت اللہ خامنئی نے کہا تھا کہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو غلام ہیں وہ جاہل رہیں, اور ہر طرح سے ہمارے محتاج رہیں, پیسوں سے بھی محتاج رہیں, اسلحے سے بھی محتاج رہیں, اور علم میں بھی ہمارے محتاج رہیں, تاکہ ہر طرح سے وہ مس یوز کر سکیں اور یہاں کا استعمال کر سکیں. یہ پوری پلاننگ یہی ہے. لہٰذا یونیورسٹیز گرا دی. تو وہاں فلسطین میں کیا کیا, پوری یونیورسٹی جو تھی وہ بارود لگا, پوری اڑا دی, پوری یونیورسٹی اڑا دی. یا کوئی یونیورسٹی سے کیا خطرہ نہیں, چاہتے ہیں کہ علمی طور پر بھی مسلمان غلام رہے, سائنٹیفکلی بھی غلام رہے, اور کوئی سوائے یہ سوئی تک بنانے کی, میں ایک مسلمان ملک میں سوئی بھی نہیں ملتی ہے, کوئی اجازت نہیں. تو یہ ہے کہ ہر طرح سے غلام بننا ہے. اس کے علاوہ یہی مقصد ان کا, اسی مقصد کی تحریک پوری جنگ ہوئی. اس میں صرف اکیلا ایران جو ہے جمع ہوا, انشاءاللہ جمع رہے گا. اور اگر عرب حکمرانوں کو عقل آئی تو بھی انشاءاللہ یہ بھی ساتھ دیں گے, تو انشاءاللہ پوری طرح نابود ہو جائے اللہ کے ساتھ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کو, شکریہ, بہت شکریہ.